अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया कमाल इस वक्त फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने में मौजूद हैं। इस वक्त फैज़ाबाद हो या उसके इर्द गिर्द जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर तहरीक लब्बैक के जाले मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज इस धरने के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, और इसके अलावा शुरा के रुकन हैं, और इसके अलावा जो भी मुज़ाकराती कमेटी होती है उसका भी अहम हिस्सा रहते हैं, और जब से तहरीक लब्बैक बनी है उसके साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसका हिस्सा हैं। इस वक्त ये समझ लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह के बाद सेकंड पे इनके पास है कमांड। हमारे साथ हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया। फरमाइएगा आपके मुतालबात इस वक्त क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मुतालबात हमारे बिल्कुल क्लियर है। हमने जब ऐलान किया 13 जुलाई का, तो उसी वक्त हमने तीनों मुतालबात सामने रख दिए थे कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में एक इंसानियत सोज़ मज़ालिम हो रहे हैं और वहाँ के हस्पताल पर और वहाँ के वो पनाहगाहों पर हमले हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे एक फीडर दूध न मिलने की वजह से भी शहीद हो रहे हैं, तो पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर तिब्बी और ग़िज़ाई अमवाद जो मवाद है उसको उधर भिजवाने का इंतज़ाम करे फ़ौरी तौर पे। ये हमारा पहला मुतालबा था कि ये मवाद चले जाएँ ताकि उधर के लोगों को रिलीफ़ मिले और जो बेगुनाह उधर जी तिब्बी इमदाद दी जाए। जी, दूसरा जो हमारा मुतालबा था, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कर रहा है, तो पाकिस्तान सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर इसको दहशतगर्द करार दे कि ये जो कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो उसको दहशतगर्द करार दे कि नेतन्याहू दहशतगर्द है। और तीसरा जो हमारा मुतालबा था वो उनकी मसनूआत की बाइकाट का था कि चूँकि उनको यहाँ पे हम ना चाहते हुए भी उनको वो चीज़ें उसको मुहैया कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारे फ़लस्तीन की मज़लूमों पर उधर बम बरसा रहे हैं, तो उसकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, इस बात को तो तकरीबन एक साल होने वाला है, तो एक साल बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को याद आया है कि जाके धरना दिया जाए, तो इससे पहले कहाँ थी? असल में बात यह है कि जो धरना है वो आखिरी स्टेप है। जब से फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक उसके लिए आवाज़ उठा रही है। कभी मिलियन मार्च की सूरत में टी चौक तक, जहाँ पर पूरी कौम ने देखा और बाहर उस पर जो है तज्ज़िये होते रहे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्च थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी अमीर मोहतरम हज़रत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह ने हुकूमत वक्त को पैगाम दिया कि इस वक्त तो ये सिर्फ मार्च है, लेकिन हम आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि आप अपने भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े, वरना उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो उससे भी आगे होगा। उसी वक्त ये बात कही थी। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम रहा लाहौर में जिनमें लाखों लोग थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम ने भरपूर तरीके से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, और फिर हमारे तकरीबन हर जुम्मे को फ़लस्तीन की जो मसनूआत है उसकी बाइकाट मुहिम जो है वो जारी रही। उलमा के वो खतूत लिखे गए हमारे हर पीपी में और हर जो है वो ज़िलों में। आपको इस हद तक यानी आपने पैगामात पहुँचाए और इनको बार बार कहते रहे, लेकिन मजबूर जब किया गया तो तब आके आपने यहाँ पर धरना दिया है। यानी ज़ाहिरी बात है ना, आखिरी है ना कि हमने उसको कहा कि फिर हम अपनी मुतालबात मनवाने के लिए बैठ जाएंगे। अभी तो हम जो है ना एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज इस सूरत में कि आपको याद दहानी करा रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन मुसलसल उनकी अपनी दरमियान खिंचातानी जारी है और उन्होंने अपने भाइयों को मुकम्मल तौर पे बुला दिया है। तो फिर हमारे पास यही रास्ता था कि हम यहाँ पे आ जाएं। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, अभी कंटेनर्स पे यहाँ पर जो जलसा हो रहा है और यहाँ पर तकारीर हो रही हैं, मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों से यहाँ पर उलमा और आपके साथ जो लब्बैक के कारकुन हैं वो सब यहाँ पर आए हैं और तकारीर कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही थी कि हमें पता है कि ये चाबी कहाँ से दी जाती है, तो अमूमन कहीं ये भी राय पाई जा रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी कहीं से चाबी मिल रही है, तो क्या ये दुरुस्त है? मैं सबसे पहले ये बात आपको पुराने वाले धरने में ले जाऊं जहां पर बाबा जी ख़ुद तशरीफ़ फरमाते हैं। तो कोई टीवी एंकर ने सवाल किया, और सवाल करते हुए उस शख्स से सवाल किया जिनको मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हवाले से या आगे इस्लाम के हवाले से, तारीख़ के हवाले से जो जितना इल्म था मैंने नहीं देखा बाबा जी के अलावा, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने सवाल किया और कहा कि बाबा जी मुझे ये बताइए कि इसमें इस्लामाबाद वालों की क्या राय है और उसमें पिंडी वालों की क्या राय है,
تو بابا جی نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ کے اس سوال کا نا میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اسلام آباد سے کیا مراد ہے اور پنڈی سے کیا مراد ہے. تو جس شخص کا عالم یہ ہو کہ وہ ان سے اتنا لا تعلق ہو کہ ان کو یہ بھی جو ہے نا وہ نہیں تھا کہ پنڈی سے کیا مراد ہے اسلام آباد سے کیا مراد ہے, تو وہ کیسے اشاروں پر چل سکتے ہیں؟ ہاں اشاروں پر چل رہے تھے, لیکن وہ اللہ اور رسول کے اشاروں پر الحمدللہ. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ کے نکلنے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے, کسی کو نقصان ہوتا ہے. تو جو فائدے والے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, جو نقصان والے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ چابی دی گئی اور یہ فلاں نے بٹایا. اس وقت تو یہ بیچارے خود بھی اسی کشمکش میں ہیں. وہ نون لیگ والے کہتے ہیں یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا تھا تو انہوں نے بٹایا. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اب ان کو آہستہ آہستہ عدالتی فیصلے کے بعد لگ رہا ہے کہ مشکل میں ہیں تو انہوں نے بٹایا. یہ بھی ٹیم ہے, یہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ انہوں نے بٹایا کہ انہوں نے بٹایا. لیکن ہم الحمدللہ اندر سے مطمئن ہے کہ ہم صرف اور صرف مظلوم اپنے بھائیوں کے لیے, اور آج بھی اس کی کل دلیل یہ ہے آج بھی ہمارے جنرل مطالبات ہے فلسطین کے حوالے سے ہیں, وہ شاید سارے پارٹیوں کے ہو, وہ آج مانے جائیں تو ہم مطلب یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اس میں پھر تو پر وہ باتیں نہیں رہی کہ ہم کو اشارہ کس نے دیا, ہم بیٹھے کس لیے ہے. ہاں اگر ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں ہم ججوں کے فیصلہ نہیں ماننے والے, ہم جو ہے نا یہ نہیں کرنے والے 9 مئی کے واقعات میں یہ کرو, تو عموماً یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے اوپر ابھی آپ الیکشن میں دیکھ لیں اور اس کے بعد کس طرح سے ان کے کہیں پہ بھی کوئی ان کے جلسے رکھے جائیں اس کو فوراً منع کر دیا جاتا ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان کو ہر دفعہ اجازت دے دی جاتی ہے, اور خاص طور پر فیض آباد کے اس مقام پر جو کہ اسلام آباد کا داخلی اور خارجی راستہ ہے وہاں پر دی جاتی ہے. نہیں, بات اس وجہ سے غلط ہے کہ ہمیں اجازت کبھی بھی نہیں دی جاتی. ہمیں تو عام کانفرنس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, اور ہمیں اگر ان کی جو ہے نا علم میں نہ ہو تو وہ ڈی سی نے جو وائرل کیا ہے نا, جو ہمیں اجازت نامہ ہمارا منسوخ ہے اس کو بھی وائرل کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ ہمیں جو اس رات بھی جو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نے جلسہ کیا اور آپ یہاں پہ آئے تو یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ نہیں کرنے دیں گے, ہم اس طرح ایکشن لیں. میں یقین سے کہتا ہوں یہ دھمکیاں اگر ان کو مل جاتی, انہوں نے شاید پارٹی بھی چھوڑنی تھی, جلسہ تو دور کی بات ہے. وہ اپنی بے حسی کو اور اپنی کمزوری کو پھر ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کہ دیکھو ان کو اجازت دی جاتی ہے. نہیں, ہم آ جاتے ہیں الحمدللہ, اور ہم جو ہے نا ایک فیصلہ جب ہمارے امیر محترم کرتے ہیں تو پھر ہم آ جاتے ہیں. اس کے لیے جب ان کو کوئی اس طرح کے وہ مل جاتا ہے تو یہ آگے سے بجائے اس کے کہ وہ آگے کہ چلو ہم نے جلسہ کرنا ہے تو یہ اسی وقت بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, آگے سے کہتے ہیں دیکھو اس کو جو ہے نا وہ چھوڑتے ہیں, ہمیں نہیں چھوڑتے. ہمیں کہاں پہ چھوڑتے ہیں؟ ہم اگر لاہور سے پرامن طور پر نکلے وزیر آباد تک لاشیں دیکھ جو ہے نا اس طرح ان کو اجازت دی جاتی ہے. ہم ہزاروں شل کا مقابلہ کر کے بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے. اصل میں الحمدللہ ہمارے کارکن پرعزم آپ یعنی کہ آپ کو دھمکیاں دی گئی, تھریٹس دیے گئے, اس طرح کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ ہمت اور جرت کر کے یہاں پر تشریف لے آئے ہیں. تو یہ بتائیں, عموماً عوام میں ایک سوال پایا جاتا ہے کہ اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے یہاں پر حکمران کے خلاف, تب تو تحریک لبیک پاکستان نے کوئی سٹیپ نہیں لیا سوائے یہ کہ بیانات دیے یا اخبارات میں ہم خبریں دیکھتے ہیں. لیکن اب فلسطین والے مسئلے پہ 1 سال بعد یہ آ گئی ہے, تو اب مہنگائی پہ آپ نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ محترمہ, ہم نے مہنگائی کے خلاف پاکستان کی تاریخ ساز پاکستان بچاؤ مارچ کراچی سے لے کر ہم سرائے عالمگیر تک آ گئے تھے, اور یہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ آئے تھے, اور ہم نے 1 مہینہ روڈوں پہ گزارا, اور وہ بھی گرمی میں, شدید گرمی میں. لیکن ہمارے بارے میں صرف مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ لوگ نہ جانتے ہیں, نہ ہمارے جو ہے نا اسی طریقے سے ہماری یعنی جلسوں کی یا ہماری مارچ کی وہ میڈیا رپورٹ کرتا ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی یعنی ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا رہتا ہے. لیکن الحمدللہ اسی پاکستان بچاؤ مارچ میں جب ہم نکلے, وہ مہنگائی کے خلاف بھی تھا, وہ پیٹرول کم کرنے کے خلاف بھی تھا, لیکن انہی لوگوں نے پھر سب سے زیادہ اعتراضات ہمارے اوپر کیے کہ پتہ نہیں ان کو پھر کس نے اشارہ کیا, حالانکہ وہ نون لیگ کی حکومت تھی, ان کو اشارہ پتہ نہیں کس نے کیا, اور اب جو ہے نا وہ نکلے ہیں. حالانکہ جب ہم نکلے ہمارے ساتھ معاہدے ہوئے, اسی معاہدوں کی نسبت الحمدللہ جو ہم نے مطالبے رکھے تھے اسی وقت, تو اس کے بعد وہ پیٹرول کا ریٹ بھی کم ہوا, اور جو حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدے کی مطالبات ہمارے مانے تھے اس میں کچھ پر عمل بھی ہوا. تو اتنی بڑی تاریخی لانگ مارچ دیکھ کے, اور پھر جہلم تک جو انہوں نے آگے پھر رکاوٹیں کھڑی کی, تو پھر معاہدے کے ذریعے درست ہے
کہ جہلم تک آپ نے کیا ہے، لیکن جو امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا ہوتا ہے وہ شاید کراچی سے آپ سرائے عالمگیر یا جہلم تک کریں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جو اس کا ایک میسج پوری دنیا میں جس طرح سے جاتا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات فرمائی کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس دھرنے سے کسی کو فائدہ کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان اس وقت جب آپ دھرنے کے لیے فیض آباد پہ بیٹھتے ہیں تو پنڈی کے لوگ جو یہاں سے روز اسلام آباد کو جاتے ہیں، نوکریوں کے لیے جو ملازم جاتے ہیں، جو بچے اسکول میں جاتے ہیں، جو لوگ کاروباری یا دفاتر کے لیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ تو آپ کا یہ نہیں خیال کہ بجائے اس کے، کیونکہ یہ دھرنا تو ہوتا ہے حکمرانوں کو جگانے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، تو حکمران تو وہاں پارلیمنٹ اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ ادھر بیٹھتی ہیں تو ادھر تو غریب عوام ہی متاثر ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بے حس اور بے ضمیروں کے درمیان رہتے ہیں کہ آپ جب تک اپنی احتجاج کو مکمل طور پہ مؤثر نہ بنائے اور ان کے اوپر آپ مکمل دباؤ نہ ڈالے، وہ آپ کے احتجاج کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ لاکھوں لوگ کس لیے نکلے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ہم کسی روڈ کو چھوڑ کے ہم کسی گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، 5 سال گزر جائیں گے، 10 سال گزر جائیں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، وہ چاہے آپ لاکھوں میں بیٹھ جائیں۔ پاکستان میں انہوں نے یہ ماحول اس طرح بنا رکھا ہے کہ انہوں نے پھر سننا ہی نہیں ہے بات کو، ورنہ ان سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں، پنڈی سے زیادہ یا اسلام آباد سے زیادہ کہ ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ ہم نے گھر بار چھوڑے ہیں، ہم نے کاروبار چھوڑے ہیں، یہ جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں یہ کوئی کاروباری نہیں ہے، یہ عام مزدور اور دیہڑی مر لوگ ہیں۔ ان کی دیہڑیاں جو ہے نا وہ یعنی ان کے گھر چلتے ہیں، لیکن وہ ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ شاید ہمارا یہاں پہ بیٹھنا وہ کچھ دنوں کے لیے ہو، کچھ لمحے کے لیے ہو، وہ اتنا کچھ کر لے کہ ہمارے اس یہاں بیٹھنے سے ہمارے اس بچے کو اگر ایک فیڈر دودھ مل جائیں جو 2 مہینے انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو، ان کو ماں کی دودھ میں نہیں مل رہی، تو شاید وہ بچ جائیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ چلو ہم تکلیف تھوڑا برداشت کریں، ہم تھوڑی سختی برداشت کریں۔ تحریکوں میں یہ ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں دیکھیں جہاں پر اپنے ایک عام کاز کے لیے احتجاج ہوتا ہے تو کتنا متشدد احتجاج ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر بھی جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار اتنی تشدد میں جانا تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا کے سے وابستہ ہے، تو ماشاءاللہ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ بیٹھ گئی، کتنا آپ کو ایک پرسکون ماحول نظر آ رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی کسی کو مار داڑ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس طرف سے اس طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی۔ ایک چیز کی کمی ہے جو میں نے پہلے بھی حافظ سعد رضوی صاحب سے سوال کیا تھا کہ ہمیں اس تحریک میں خواتین نظر نہیں آتی۔ ہر چند یہ کہ اب آپ کی یہ جماعت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ بھی آپ کی ہے، ممبر صوبائی اسمبلی آپ کے موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے غالباً 26 لاکھ ووٹ 28 لاکھ آپ نے ووٹ لیے ہیں۔ تو اب آپ کے ادھر خواتین کی اس طرح سے کمی نظر آتی ہے، کوئی خاتون تو مجھے یہاں پر اندر بھی نہیں نظر آ رہی، اور راستے میں جو میں نے یہاں پر 3 سے 4 کلومیٹر تک کا سفر کیا، آپ کے لوگ ہی لوگ تھے جوک در جوک، ان میں بھی کوئی خاتون موجود نہیں تھی۔ اصل میں یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تو ہماری خواتین ونگ بھی بن چکا ہے اور وہ پوری طرح فعال ہے اور کثیر تعداد میں اس وقت ہماری کارکنان، لیکن یہ جو ان کی روڈ ہے اور یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ یہاں پر ہم نے ان کا انتظام نہیں کیا، ہمارے پاس انتظام بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا اس کی، ورنہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت لبیک سے وابستہ ہے، اور ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس بھی شعبہ میں ہو جن کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو۔ ابھی خواتین ونگ پر ہم نے الحمدللہ کافی کام کیا ہے اور جگہ جگہ ان کے کنونشن ہو چکے ہیں، ان کی تربیت ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے نہیں ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ ماحول اس طرح ہے، کوئی یعنی بہت ساری مشکلات پھر آ جاتے ہیں سامنے۔ امینی صاحب، ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معاہدات ہوئے، جب بھی یہاں پر تحریک لبیک پاکستان دھرنا دیتی ہے تو معاہدے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی آپ دھرنا جتنے دنوں کو چلاتے ہیں تو آپ کی اور حکومت کے درمیان معاہدات ہو جاتے ہیں، تو اب تک کتنے معاہدات ہیں جن پر عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ ایک عام بندہ جب وعدہ کرتا ہے، بالکل عام بندہ، سول کوئی بندہ آ جائے اور میں ان سے ایک وعدہ کر دوں، ان کی بھی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے، آپ پوری تاریخ کو دیکھ لیں، یہ تاریخ انہی معاہدوں پر کڑی ہے۔
ریاست جب آپ کے اسٹیمپ لگاتی ہے اور سائن کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ قطر کا معاہدہ ہوا، یہ فلاں کا معاہدہ ہوا، تو پھر اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. ہمارا پھر یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دونوں پاؤں سے جکڑ کر اس کو یوں لگنا ہے کہ ابھی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ہم نے جتنی بھی معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان سے یہ معاہدہ لیں. باقی اگر وہ قوم کے سامنے پھر اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کہ وہ اپنی اتنی بطور ریاست معاہدہ کرے، بطور حکومت معاہدہ کرے، پھر اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو پھر تو قوم کے سامنے وہ جواب دہ ہیں. ہم تو جو کچھ کر سکتے ہیں، جہاں تک کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ بابا جی کے وقت سے جب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان سے ایک مطالبہ کیا ہے، ہم نے لچک بھی دکھائی ہے، ہم نے بات کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے. وہ اگر پھر انہیں معاہدوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا تو یہ نہیں ہے کہ پھر ہم جو ہے نا وہ کلاشنکوف لے کے اس کے سر پہ بیٹھ جائے کہ دیکھو اتنے بڑے اگر وعدہ شکن یہ لوگ ہیں تو پھر قوم تو ان کا اصل چہرہ جانے. بس یہی ہے کہ کم از کم قوم کو ایک پیغام تو مل جائے نا کہ یہ کتنے وعدہ خلافی کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اب جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں، تو کیا اس میں کتنی حد تک آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کتنے دن یہاں پر بیٹھنا پڑے گا؟ چونکہ اب 9 محرم کی رات بھی سر پر آن پہنچی ہے اور 10 محرم اور خاص طور پر لوگ مجالس کے لیے اور جاتے ہیں عبادت گاہوں کی طرف، تو ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو روڈ جس کے اوپر ہم ہے اس طرح کوئی زیادہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اگر ان کا جلوس بھی جاتا ہے تو امیر محترم نے ہم سے یہاں پہ فرمایا تھا کہ اگر ان کا جلوس بھی جاتا ہے تو ہم نے ان کو لبیک یا حسین کے نعروں میں رخصت کرنا ہے. ہم نے ان کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا، ہم نے کوئی، بلکہ ہم نے لبیک یا حسین کی، ان کی یہ حسینی مشن ہے اور اپنی مظلوموں کے ساتھ جو ہے نا ہونا اور ان کے لیے آواز اٹھانا. تو یہ اگر ہمارے معاہدے ہمارے مطالبات پر وہ عمل نہیں کرتے اور وہ یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو آپ یقین کریں پھر ہم بیٹھے ہیں. وہ پھر یہ جس طریقے سے بھی ان کا ذہن ہو، ہم ہر چیز کے لیے پھر ذہنی طور پر تیار ہیں. ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم یہ سال بٹائیں ادھر، اور ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ کل کو ہمیں رخصت کر دیں. آپ پورے مطلب تیاری کر کے آئے ہیں اس وقت کہ اگر 1 سال بھی بیٹھنا پڑا تو آپ کے یہ تینوں؟ ہاں، ذہنی طور پر الحمدللہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اور باقی اللہ اور رسول کے لیے نکلے ہیں تو بس انشاءاللہ تعالی ہمارا کام چلتا ہے پھر. بہت شکریہ. جی شکریہ.